बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ख़बरें हैं जी, इम्पॉर्टेंट हैं, और वो है फॉलो अप के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, मरीम सफ़दर, इनके दरमियान आपस में शदीद तरीन इख्तलाफात चल रहे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं। जो कुछ आपको मैंने बताया था वो कमोबेश उसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी और शहबाज शरीफ बदस्तूर खामोश, हमजा शहबाज खामोश। फिर ख़बरें चलवाई गई इस्तीफ़े की कि शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और ये मरीम कैंप की तरफ से ख़बरें चलवाई गई, और ना सिर्फ ख़बरें चलवाई गई बल्कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के किरदार को भी किरदार कुशी भी की गई पार्टी के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, और उनको प्रेशर में लाने की कोशिश की गई। लेकिन ज़ाहिर है शहबाज शरीफ चचा भी हैं और मंजे हुए और इंतहाई ठंडे खीर को ठंडी करके खाने वाले सियासतदानों में उनका शुमार होता है। कभी जज्बाती नहीं होते। उनको बहुत अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन और उसके बाद सियालकोट का इलेक्शन, दोनों इलेक्शन में वो लाताल्लुक़ रहे या उनको लाताल्लुक़ रखा गया, और उनको कहा गया कि आप आराम से घर बैठें, मरीम सफ़दर जाने और पार्टी की इलेक्शन और पार्टी की सियासत जाने। तो दोनों इवेंट जो हैं वो दोनों बुरी तरह हार गए। और इससे पहले आपको याद होगा कि ज़िमनी इलेक्शन जितने भी हुए तो हमजा शहबाज को टास्क दिया गया, वो जीत गए, मरीम हार गई। तो यही वजह है कि शहबाज और उनका कैंप, सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, शहबाज कैंप पूरे का पूरा वो बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रहा है। ख़बरें चलवाई गई, प्रेशर में लाने की कोशिश की गई, शहबाज शरीफ ने रेजिस्ट किया, मज़ाहमत की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह तो उन्होंने बिल्कुल नहीं की। और उसके बाद फिर एक इजलास बुलाया गया, फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी तैयार की गई, और उसमें भी मिला कौन, शाहिद खाकान अब्बासी और राजा फ़ारूक हैदर, एहसन इकबाल। इससे ज़्यादा कोई और रहनुमा जो हैं वो नहीं आ सके। शहबाज शरीफ ने ऐसे किसी इजलास की सदारत नहीं की कि जिसका मकसद ये था। उसके बाद रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट तैयार करने के बाद इलेक्शन नताइज मुस्तरद कर दिए गए आज़ाद कश्मीर के, और फिर कहा गया कि मुलग्गिर तहरीक चलाएँगे, और दुनिया भर में, दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी ज़बरदस्त किस्म की तहरीक चलेगी, और हम हाईलाइट करेंगे और इलेक्शन धांधली के बारे में बताएंगे। ये सिर्फ ऐलान था, और उस इजलास में भी शहबाज शरीफ या उनके कैंप का कोई भी रहनुमा मौजूद नहीं था। ये ज़िम्मेदारी शाहिद खाकान अब्बासी ने अंजाम दी, और इस बुनियाद पे दी कि शायद उनको पार्टी सदर बना दिया जाएगा, और अगर इलेक्शन अगला इलेक्शन, जबकि हनूज़ दिल्ली दूरस्त, अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नवाज़ जीत जाती है, मरीम डिस्क्वालीफाई होंगी, नवाज़ शरीफ डिस्क्वालीफाई होंगे, शहबाज शरीफ को बनाना नहीं चाहते, तो हो सकता है कुर्रा मेरे नाम निकल आए। ये सोच के शायद खाकान अब्बासी साहब आजकल ज़रा बहुत आगे खेल रहे हैं। तो खैर प्रेशर जब ये सारी चीज़ें आईं, खबरें आईं, तो मज़ीद रेजिस्ट किया और शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया, यानी कि कोशिश की। ये ख़बरें नहीं थीं, ये इनकी ख्वाहिश थी। ये शहबाज शरीफ पे प्रेशर था कि शहबाज शरीफ पार्टी सदारत छोड़ दें और पार्टी हवाले कर दें नवाज़ शरीफ और मरीम सफ़दर के। मरीम सफ़दर जिसको चाहें पार्टी सदर बना दें और जिसको चाहें ज़िम्मेदारी दे दें। तो ये ख़बरें चलवाई गई बाकायदा तौर पे, और सोशल मीडिया पे भी चली और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे भी चली कि शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इस्तीफ़ा दिया नहीं गया था, उनको दिलवाने के लिए ये सारा एक कैंपेन लॉन्च की गई थी। वो ज़ाहिर है तगड़े मजबूत असाब के मालिक हैं, इतनी जल्दी तो खैर वो नहीं करते, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। और अभी तक देखें आप कि वो मिड विकेट पे खेलते खेलते 3-4 साल पूरे कर चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, कंफर्टेबल हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए उनको अंदाज़ा है, और ये उनका आगे जो बढ़ना है
اور یہ زگ زیگ طریقے سے وہ بچ بچا کے آگے جا رہے ہیں، یہی اصل میں مریم صفدر کے لیے اور مریم گروپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور اگر شہباز اور حمزہ اور پورے کا پورا گروپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور اپنے لیے اسپیس کریٹ کرتا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی، تو پولیٹیکلی بھی، پارٹی کے اندر بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اسپیس کم ہو رہی ہے مریم صفدر کی۔ اب ایک فارمولہ طے ان کا آپس میں کوئی گڑ چل رہی ہے جی کہ ایک فارمولہ طے کر لیتے ہیں۔ فارمولہ یہ ہے کہ پہلے تو شہباز شریف نے کہا کہ ذرا جو خبریں آپ لوگوں نے چلوائی ہیں ان خبروں کی آپ تردید بھی کر دیں، تو شاہد خاقان عباسی سب سے پہلے میدان میں آئے، انہوں نے خبر کی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا کچھ نہیں ہے، شہباز شریف کے استعفے میں کوئی نہیں ہے، خبر میں صداقت نہیں ہے اور پارٹی متحد ہے، پارٹی میں کوئی اختلافات بھی نہیں ہیں، لہٰذا ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور شہباز شریف ہی پارٹی کے صدر ہیں اور وہ رہیں گے۔ یہ خبر دینے کے بعد اب شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ شہباز کیمپ نے کہ اگین نواز شریف کو پیغام بھجوایا ہے، مریم صفدر سے بھی بات کی ہے بڑے ہمبل وے میں کہ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ پارٹی کو ہم نے چلانا ہے تو پھر پارٹی ہمارے حوالے کریں، آپ آرام سے بیٹھیں اور میں صدارت بھی نہیں چھوڑوں گا، اپنا کام جاری رکھوں گا، باقی اگر آپ نے اپنی پالیسی اور اپنی منمانیاں کرنی ہیں تو آپ کر لیں۔ یہ ساری باتیں ہوئیں اور اب جو بات ہی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ 1 سال تک خاموش رہیں اور 1 سال تک پارٹی جو ہے وہ شہباز شریف اور ان کے حامیوں کے حوالے کریں، وہ پارٹی پالیسی بنائیں، وہ نیریٹو بنائیں، وہ پرسیپشن کریٹ کریں، وہ ملاقاتیں کریں، وہ اسپیس پیدا کریں، اسپیس کریٹ کریں، جہاں جہاں وہ کر سکتے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے اور ان کو چھوٹ دی جائے پالیسی میکنگ میں، ڈیسیجن میکنگ میں۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، ہفتہ 10 دنوں میں، کہ مریم صفدر صاحبہ کیا اس بات کے لیے تیار ہیں یا نہیں، اور اگر تیار ہو گئیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہ ہوئیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ شہباز شریف یا حمزہ شہباز پارٹی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے، حمزہ شہباز پنجاب میں اور مرکز میں شہباز شریف، ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ خاندان میں نواز شریف فیملی تو ساری کی ساری ڈسکوالیفائی ہو چکی ہے، یا مفرور ہے یا مطلوب ہے، وہ خواہ اسحاق ڈار ہوں یا وہ نواز شریف ہوں یا حسن ہوں، حسین ہوں، مریم خود ہوں، تو لہٰذا وہ ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے بلکہ برداشت کریں گے، برداشت کرتے کرتے عام انتخابات تک پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد پھر کھل کر سامنے آئیں گے۔ یہ تھی قومی سیاست کے بارے میں کچھ خبریں۔ اب ایک اور خبر لے لیں آپ، وہ ضروری ہے اور اس کو آپ غور سے سنیے گا۔ وہ خبر یہ ہے کہ کرونا جو ہے، ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے، وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک پاکستان میں پھیل چکا ہے، اور اس کے بارے میں ایک خفیہ دستاویزات امریکی ادارے کی بھی منظر عام پہ آ چکی ہے اور لیک ہو گئی ہے، بلکہ لیک کروائی گئی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ یہ امریکہ کا ادارہ ہے، سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن، CDC کہتے ہیں اس کو۔ اس کی یہ دستاویزات ہیں اور اس دستاویزات میں یہ بات ساری اس ڈیلٹا وائرس کی ہسٹری دی گئی ہے کہ بھارت سے یہ سامنے آیا تھا، بھارت میں سب سے پہلے آیا تھا، اور یہ چکن پاکس کی طرح تیزی سے پھیلتا ہے اور ایک آدمی جو ہے آگے 9-10 آدمیوں کو منتقل کرتا ہے، اور یہ 24 آورز لگاتا ہے، صرف 24 گھنٹے میں یہ اگلے لوگوں کو منتقل کر دیتا ہے۔ لیکن جو 8 سے 9 افراد کو منتقل کرتا ہے ایک آدمی، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کراچی میں اس وقت سندھ میں 30% پازیٹیوٹی آ چکی ہے، اور اسی لیے ان کے ذرا ہوش اڑے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ
لاک ڈاؤن کی طرف کل سے جا رہے ہیں، اس طرف بھی آتا ہوں۔ لیکن ڈیلٹا کے بارے میں یہ بتا دوں جی کہ اچھی خبریں ڈیلٹا کے بارے میں یہ ہیں کہ ایک تو جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں، جنہوں نے ویکسین کروا لی ہے کمپلیٹ، ان کو یہ ان کے لیے جان لیوا ثابت نہیں ہوتا ڈیلٹا، اور مزاحمت بھی، جو ویکسینیشن ہے وہ مزاحمت بھی کرتی ہے، اور ڈیلٹا کو یعنی کہ ڈیلٹا وائرس تو آ جاتا ہے، لیکن ڈاکٹرز کی رپورٹس کے مطابق اور یہ جو ادارہ ہے CDC، اس کے مطابق جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں وہ اس کے خطرناکیوں سے محفوظ رہتے ہیں، یعنی کہ جان نہیں جاتی، بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن باقی کام یہ کر جاتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ 90% اس کے ریکوری ہوتے ہیں، اور 10% جو ہے وہ انفیکشن سے البتہ یہ آپ کو نہیں بچا سکتا۔ ڈیلٹا جو ہے ویکسینیشن کے باوجود ڈیلٹا سے انفیکشن سے نہیں بچ سکتے، اور منتقلی سے بھی نہیں بچ سکتے۔ لہٰذا آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو، ہاں ایک اور بات یہ کہ ویکسینیشن کے بعد بھی ماسک جو ہے وہ کہتے ہیں لگانا ضروری ہے۔ ماسک اور ویکسینیشن یہ دونوں کام اگر ہو گئے تو پھر آپ کو کسی اور طرف سے یہ وائرس منتقل نہیں ہو سکتا۔ آپ ویکسینیٹڈ ہیں، ویکسین لگوا چکے ہیں، لیکن آپ نے ماسک نہیں پہنا تو یہ آپ پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہوگی کہ جن کی ویکسین ہے ان کو زیادہ خطرہ نہیں سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جو لوگ ویکسینیشن جنہوں نے نہیں کروائی ان کو ڈیلٹا ہو گیا، ڈیلٹا کا حملہ ہو گیا، تو ان کا حال پھر انڈیا میں جو کچھ ہوا ہے، جو رپورٹ ہم کرتے رہے ہیں، خدا نخواستہ وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے سندھ میں جی ایک لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، اور یہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، اور اگر ایک ہفتے کا لاک ڈاؤن آپ کو ایک سال کے لیے محفوظ بنا سکتا ہے تو یہ بہت ہی کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ جاتے جاتے خبر لے لیں کہ ترکی میں، ہمارا دوست ملک ہے، بردر ملک ہے، ترکی میں جی مختلف مقامات پہ، بلکہ 20 مقامات پہ، 60 سے زیادہ مقامات پہ خوفناک آتش زدگی کی گئی ہے، اور ایسی جگہ آتش زدگی کی ہے جو سیاحوں کا مرکز ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ترکی کا انحصار بہت زیادہ ٹورزم پہ ہے، تو 60 سے زیادہ مقام پہ آتش زدگی آگ لگائی گئی ہے، اور وہاں پہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، 140 زخمی ہوئے ہیں، مزید کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت ترکی میں ایمرجنسی نافذ ہے، اور پوری کوشش ہے کہ اس آگ پہ قابو پایا جا سکے، کیونکہ 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ان علاقوں میں ہوا چل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گرمی کی شدت بھی بہت زیادہ ہے، لہٰذا یہ متعدد دیہات جو ہیں وہ خالی کروائے جا چکے ہیں، علاقے خالی کروائے جا چکے ہیں، ہوٹل ریسٹورانٹ خالی کروائے جا چکے ہیں اسی وجہ سے، اور یہ علاقہ جو ہے یہ بحیرہ ایجن اور روم سے متصل ہے، اور 17 صوبوں میں 60 کے قریب مقامات پہ یہ آگ لگی ہے، 36 مقامات پر آگ پہ قابو پا لیا گیا ہے، 17 مقامات پر آگ بجھانے کی کوشش جاری ہے، ترک حکام اس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ غیر معمولی آگ ہے، نارمل نہیں ہے۔ تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ترک صدر کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، اور پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان ترک حکومت اور عوام کے ساتھ ہوگا۔ تو اصل جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ آگ لگائی گئی ہے، یہ تخریب کاری ہے، اور اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہے کسی بھی ملک کی معیشت کو مفلوج کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ ٹورسٹ کنٹری جو ہے اس کو۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہیں اور کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔